वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्कुराती सुबह में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू ये है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मज़हबी समझते हैं, लेकिन दर हकीकत वो माशरती चीज़ें लोगों ने अपने तौर से वो रस्म व रिवाज बनाए हुए हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको जो हमारे साथ इस वक्त नातवान हैं, जो मुफ्ती साहब हैं, उनका मैं आपको तारुफ़ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती खालिद साहब, जो इस वक्त मज़हबी स्कॉलर भी हैं और बुक्स भी बहुत इन्होंने लिखी हैं और माशरती हवाले से काफ़ी जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। इस वजह से हमने आज उनको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ हमारे साथ नातख़्वान मौजूद हैं। इनसे हम अभी हम्द बारी ताला सुनेंगे और फिर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं वो बंदा हूँ मौला, कौन हमारा तेरे सिवा, तू ही हमारी सुनता सदा बस ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। खूबसूरत आवाज़ में हमें ये कलाम सुना रहे थे और हम्द बारी ताला का ये कलाम था ग़ुलाम अवैस साहब। सलाम। और हम आते हैं अल्लामा साहब की तरफ कि इस वक्त बड़े ही खुराफात है लोगों में और बड़े ही अजीब मामलात हैं। अगर रास्ते से काली बिल्ली गुजर जाती है तो बोलते हैं आज हमारा दिन ख़राब जाएगा, और मुख्तलिफ़ जो है चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं जिसको वो दीन का हिस्सा समझ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शबीर भाई आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया। बेसिकली हम लोग मुसलमान और अपने बुनियादी अकायद से गाफिल हैं। हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसके मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया। क्या ऐसी चीज़ों का कोई दीन से ताल्लुक़ है? क्योंकि दीन तो मुकम्मल है और वाहिद खुश नसीब उम्मत हम हैं कि जिनके नबी के लिए उनका दीन मुकम्मल कर दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सारी बात है कि ये रोज़मर्रा का एक मामला है। अगर हमारे आगे से बिल्लियाँ गुजर रही हैं और हमारा ये नज़रिया बन चुका है, तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी ये मामला पेश आया होगा? अगर आया है तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इस मामले को किस तरह लिया? बिल्लियों से प्यार, बिल्लियों पर शफ़क़त, उनकी खिदमत, उनके साथ हुब की वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम नामी इसमें गिरामी ही पड़ गया, बिल्लियों के बाप अबू हुरैरा। तो फिर ऐसी बात, एक सहाबी का नाम भी उनसे मौसूम हुआ, तो उसके लिए वाज़िह अहकामात हमें मिल जाते हैं कि देखो जब काली बिल्ली सामने से गुजरे
تو پھر یہ شگون لے لینا، یہ مقصد لے لینا، یہ مطلب لے لینا، حدیث میں آ جاتا۔ اب نہ تو قرآن پاک میں کوئی ایسی نص ملی، نہ احادیث میں ایسا کوئی تذکرہ ہے کہ آپ نے اسے شگون لینا کہتے ہیں، جو خود سے عوام نے گڑھ لی بات۔ اب چونکہ ہندوستان میں جب اسلام پہنچا تو ہم ہندو ازم سے مسلم ہوئے کنورٹ، اور کنورٹ ہونے کے دوران جو ہمارا کانسیپٹ تھا وہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، مگر کچھ نہ کچھ توہمات ہم میں وہی باقی رہ گئیں، معاشرتی چیزیں نہیں گئیں، معاشرتی چیزیں، یعنی کہ ہم نے ان سے ایڈاپٹ کی ہوئی تھی، رچی بسی تھی، اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے، سنت کو خود پر امپلیمنٹ نہیں کر سکے، کمزور رہ گئے۔ پھر ہمارے بڑوں نے بھی خیال کیا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لوگوں نے تہمات میں اضافہ یوں کر لیا، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ کچھ نہ کچھ ہونے نے بہت کچھ کر دیا، اور یوں انہوں نے ایک سنی سنائی کہاوات، روایتیں بنا لیا، اور پھر ہمارے بڑوں سے سنا۔ حدیثوں میں مولویوں کی باتیں اور ہوتی ہیں، تو چونکہ آپ مسلم ہیں، آپ کا تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خیر و شر کا مالک میرا اللہ ہے، اور ہر مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان بخاری شریف کی حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کو اگر تکلیف پہنچے تو اس کے لیے وہ بھی اچھا ہے، اس لیے اچھا ہے کہ وہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، اور اگر خوش ہوتا ہے تو مومن کا بھی عجیب حال ہے کہ اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ جب مومن کو خیر اور شر دونوں پر اجر مل رہا ہے تو پھر اس طریقے سے اس رسم کا خاص طور پر آنا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب کچھ نہ کچھ ہوگا، یہ ہم نے ایک وہم بنا لیا اور ایک گمان کر لیا۔ اچھا، وہ چونکہ ہمارے حواس خمسہ پر حاوی ہو گیا، وہ وہم حاوی ہوا، شرعی طور پر بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ بہت سے گمان اسی لیے گناہ ہیں کہ اس کو ہم نے خود پر حاوی کر لیا۔ فی نفسی ہی کالی بلی کا آگے سے گزرنا خیر اور شر کی علامت نہیں، مگر وہ گمان ہم نے کر لیا، بلیف کر لیا اور یقین بٹھا لیا، وہ گناہ ہوا، اور کہیں نہ کہیں ہمارے گمان نے ہمیں ٹھوکر لگا دی، ہم نے اسے عقیدہ بنا لیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ الفاظ جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت وہ ہم نے وہ الفاظ کہہ دیے تو وہ قبول ہو گئے اور وہ نقصان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا، دو باتیں خاص ارشاد فرمائی، ایک تو درود پاک کے تعلق سے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھی سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اب یہاں ٹائم نہیں بتایا کہ نماز سے قبل مانگے، نماز کے بعد مانگے، رات کے وقت مانگے، دن کے وقت مانگے، مطلقاً کلام کر دیا کہ مجھ ہی سے مانگو میں عطا کروں گا۔ بے شک۔ اب قرآن نے تو یہ بات بتا دی، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، مسنون دعاؤں کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی کہ ان شگونوں کا اگر آپ کو خطرہ ہے تو دعائیں معصورہ پڑھیں، اور اسی لیے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، معوذتین اسے کہتے ہیں، ان کا 3 مرتبہ رات میں پڑھنا بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور 3 مرتبہ صبح پڑھنا۔ اور صرف پڑھنا ثابت نہیں ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں پر پڑھ کر دم فرماتے، اور دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر مس فرماتے، پھیر لیتے، یعنی کہ یہ ایک قسم کا حصار ہو گیا آپ کا۔ صحیح۔ اب ہر قسم کے شر سے پناہ کے لیے آپ کے نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنا بڑا نسخہ عطا فرمایا۔ اب وہ فرما دیتے کہ دیکھیں میں نبی ہوں، آنے والی امت نے میری پیروی کرنی ہے، بس اس وقت میں مانگ رہا ہوں، اس کے علاوہ نہ مانگنا۔ آپ نے بار بار جب صحابہ رنجیدہ ہوتے یا کوئی معاملہ ہوتا، ان کی یہی ترغیب دلائی کہ دعا مانگو اور دل سے مانگو۔ کہیں آیت کریمہ کے ساتھ مانگی، کہیں یا ذوالجلال والاکرام کے ساتھ مانگی، کہیں اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ مانگی۔ تو یہ ترغیب دلانا مقصود تھا، کیونکہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محدث غزہ صاحب، جو ماشاءاللہ بڑے اچھے نعت خوان ہیں، اور یوٹیوب پہ ان کی کافی ویڈیوز بھی ہیں، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سنتے ہیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی،
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور وقفے کے بعد جو ہے نا علامہ صاحب سے مزید گفتگو کریں گے۔ جو معاشرتی ہم چیزوں کو دین سمجھ رہے ہیں اس کو کس طرح نکالا جائے اپنے اندر سے، اور کیا شرعی چیزیں ہیں اسی پہ عمل کیا جائے۔ بریک کے بعد اس پہ گفتگو۔ کا میزبان شبیر میمن، بات ہو رہی تھی علامہ صاحب سے معاشرتی اور شرعی باتوں میں ڈیفرنس۔ لوگوں نے معاشرتی باتوں کو دین بنایا ہوا ہے، جبکہ در حقیقت علامہ صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی کہ ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ صاحب، بسا اوقات لوگ جھاڑو نکالنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ شام کو جھاڑو نہ نکالا جائے اور روزی میں تنگی آ جاتی ہے۔ یہ آج اس لیے میں سارے خرافات پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ایک چیز پہ بات ہو جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو چیزیں اندر بسی ہوئی ہے یہ نکل جائیں۔ جی بالکل شبیر بھائی، بہت خوبصورت بات آپ نے کی اور خوبصورت کاوش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اصل جب دین اپنے معاملات سے چلا اور پوری آب و تاب کے ساتھ چلا، اب ہمارے کچھ لوگوں نے دیکھا کیونکہ خواتین جو ہے ناقص العقل تھیں، ان کو اب قائل کرنا تھا، تو اس میں اغیار کی سازش تھی اور اپنے بیچ میں شامل ہوئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر بچیاں صبح صفائی نہیں کرتی، اگر بچیاں صبح صفائی نہیں کرتی گھروں کی، تو اس طریقے سے انہیں ڈرایا جائے۔ اب وہ انہوں نے ڈرانے کے لیے گفتگو کی یا انہیں سمجھانے کے لیے نصیحتیں کی، مگر ان کے لیے وہ ایک رسم بن گئی۔ اب انہوں نے اسے دین جان لیا ہے کہ اگر رات کو ہم نے گھر میں جھاڑو دیا یا گھر کی صفائی کی تو اس سے ہمارے گھر میں نحوست لازم آ جائے گی۔ اب جب وہ لازم کر لیں گے، وہی اپنے شعور پر طاری کر لیں گے، تو ایک تو وہ اللہ سے نا امید ہیں، مایوسی کی کیفیت میں چلے گئے۔ صحیح۔ سب سے بڑا جو نقصان ہے کہ اللہ سے وہ نا امید ہو چکے ہیں، اور اس بات کو آپ کہیں تو کوئی بھی مانے گا نہیں، مگر ان کا شعور تو خدا سے نا امید ہو چکا نا کہ اب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیونکہ خلاف شرع کام تو نہیں ہے، صفائی تو نصف ایمان ہے، تو ہم تو صفائی کر رہے ہیں، مگر ہم نے کیا گمان کر لیا کہ اگر شام میں جھاڑو لگایا تو ہمارے گھر میں نحوست آ جائے گی۔
یعنی کہ صفائی کو اب انہوں نے یہ گمان کر لیا. وہ تو بزرگوں نے جو کام ارشاد فرمایا اس میں یقیناً یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ بچیاں صبح سویرے علی صبح اپنے گھر کی صفائی کر لیں اور شام تک پھر اسے صاف رکھیں. صحیح. اب اس حکمت کو چونکہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے، میں نے سنی بات کچھ، آگے کر دی کچھ، اس نے ملائی دو، آگے کر دی کچھا، تو وہ بن گیا ہے گچھا. تو جس میں ہماری امت یہ بیچاری پوچھا کچھ تھا، سنا کچھ تھا، ہوا کچھ اور پیش آیا کچھ. صحیح. تو وہ پھر گمان جب غالب ہو جائے تو بندہ پھر جب چوٹ کھاتا ہے تو شیاطین تو ہر جگہ پر ہیں. ایک جن دیکھیں نا، شریر ہر ایک کے ساتھ ہے جو اس کو اکساتا ہے برائی پر. وہ پھر مشورہ دیتا ہے کہ دیکھا یہ ہو گیا، بس اس نے اس کو عقیدہ بنا لیا. اسی لیے تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ عقیدہ قرآن سے بنے گا اور اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے گا. بے شک. اگر گمان پر عقیدہ بن جائے تو پھر تو یہ خرافات کا وہ بازار گرم ہو جائے گا. اب پھر خرافات پر بات چلی تو ماہ ربیع الاول کے تعلق سے اس میں بھی لوگوں نے خرافات کر لی. اب لوگ اس کو لے کر ربیع الاول کو چھوڑ بیٹھے. بس اوقات عوام میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کالے چپل کے حوالے سے، کالے چپل پہنے جائیں تو پریشانی بڑھتی ہے. اصل میں کچھ لوگ یوں پریشان ہیں اور کچھ لوگ یوں ہی پریشان ہیں، اور کچھ لوگوں نے مارکیٹ میں انہیں پریشان کر رکھا ہے. وہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کے در پردہ بات کیا ہے. اس کے در پردہ بات ان کا اپنا بزنس ہے، جبکہ دین سے اس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. آپ کے دین نے اگر کسی چیز میں نحوست رکھی ہوتی تو وہ گھوڑے میں، مکان میں ہوتی، عورت میں ہوتی. بخاری میں صاف الفاظ. جی بالکل. جبکہ رسول خدا تین چیزوں کے بارے میں بتایا گیا. تو اس کے علاوہ جب ان میں نہیں رکھی گئی تو پھر دیگر معاملات کہاں گئے؟ یہ ہماری خرافات ہیں جس کا اصل میں وبال ہمیں ملتا ہے. جیسے ماہ ربیع الاول میں کچھ لوگ اسٹیج پر کچھ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ عورت لے کر آ رہے ہیں. اب اس کا تو تعلق ربیع الاول ہو یا نہ ہو، وہ تو ویسے ہی حرام ہے. پردہ تو ہر ایک مسلمان خواتین جو ہیں بالغ ہو جائیں تو ان پر فرض ہے. اب اگر بے پردگی کر رہی ہیں تو وہ ویسے ہی گناہ گار ہیں، اور اگر دین کو خراب کرنے کا سبب بن رہی ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا الفتنہ اشد من القتل، کہ فتنہ گری قتل سے بڑا جرم ہے. ایسے لوگ جو دین کے معاملات میں، مستحب معاملات میں فتنہ گری کر رہے ہیں، وہ نہ صرف اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں بلکہ امت کو ایک بہت برا زاویہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت انتشار کا شکار ہے، ذہنی یکسوئی سے منحرف ہو چکی ہے. جب انہیں ذہنی سکون نہیں ملے گا تو الصلاۃ معراج المومنین کا مرتبہ انہیں کیسے نصیب ہوگا؟ خرافات میں جب امت کھو جائے گی، روایات میں کھو جائے گی، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین حقیقی سے دور ہو جائے گی. اور جب دین سے دور ہو گئی تو پھر ان کے لیے سکون نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا. مغرب کے بعد بچے باہر نکالنے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں کہ شیاطین گزرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس میں تو احادیث میں اشارہ ہے، نماز مغرب کے فوراً بعد جو ہے بچوں کو باہر نہ نکالا جائے. مگر یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد علماء نے اس میں اجازت دی ہے، جیسے مطلب مغرب کی نماز ہو جائے، جماعت ہو جائے تو اس کے بعد نکالا جا سکتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹی کا وقت جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. مگر اس کو مطلقاً گمان لے لینا کہ بس اب یہ میرے پہ نحوست اس کی وجہ سے آ گئی. تو دیکھیں آج امت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ امت نماز نہیں پڑھتی تو نماز نہ پڑھنے کی کیسی نحوست ہے؟ مطلب احتیاط ہے، پابندی نہیں. پابندی نہیں ہے. صحیح. شریعت نے ہر کام سے احتیاط بتائی. جیسے اب ہم روزمرہ کی ایک برائی ہے ہماری بیماریاں، اس میں ہمیں دین یہ گائیڈ کرتا ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اور اس پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تواتر کے ساتھ احادیث ہیں. تو اب جب جس نے اعتدال کے ساتھ کھانا ہے اس کا معدہ تو درست رہے گا. اب جو بے اعتدالی کرے گا اس کا معدہ خراب ہوگا، پھر وہ بدخوابی کا بھی شکار ہوگا، اور پھر وہ اسے روحانی مسئلہ شمار کرے گا کہ مجھے چڑیلیں نظر آ رہی ہیں، میں اچانک رات کو اٹھ جاتا ہوں، کسی نے مجھ پر جادو کر دیا. اور پھر یہ 2 نمبر بابوں کی تلاش کرے گا، کیونکہ 1 نمبر تو اس کو بتائے گا نہیں کہ میں کہاں ہوں، اور 2 نمبر تو بورڈ لگائے بیٹھے ہیں. ہاں محبوب آپ کے قدموں میں جی سارے جو چل رہے ہیں. تو پھر چونکہ ہماری خواہش بھی ہوتی ہے اور پھر بابا بھی ویسے مل جاتا ہے. کچھ میرا ارادہ بھی نیک نہ تھا، کچھ لوگ بھی ظالم تھے، کچھ میرا ارادہ بھی نیک نہ تھا. تو وہ پھر بندہ مر جاتا ہے. خرافات میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. میرے خرافات سے لوگوں کی پیدائش ہوئی. جی تو وہ اسی طریقے سے پیدائش ہوتی ہے میری خرافات سے.
تو برا حال ہو جاتا ہے. برائی کی پیدائش ہوئی. بالکل. اور جو مومن کا حال ہے کہ میرا ہر حال ہو یاد مصطفیٰ میں، میرا ہر حال ہو یاد مصطفیٰ میں، میرا ہر کال ہو کال مصطفیٰ میں، کہ ہمارا کول اور حال سب تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جب زندگی میں ڈھل جائے گا، جب ہم سنتوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خود پر امپلیمنٹ کر لیں گے تو ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کلمہ پڑھیں، وہ خود کلمہ پڑھ لے گا. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج اچھائی کا دور نہیں ہے، دور تو ایک جیسا ہے. لوگوں میں ایک اور چیز بھی مشہور ہے کہ منگل کے دن کپڑے نہ سلائے جائے ورنہ پھٹ جائیں گے یا جل جائیں گے. جی میں نے پہلے عرض کی کہ اب یہ اس کا ثبوت کہیں نہ قرآن میں ملتا ہے، کچھ چیزیں دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مغرب کے بعد بچوں کو نہ نکالا جائے، تو کوئی چیزیں تو سامنے آئی کہ ٹھیک ہے بچا جائے، کہ شیاطین کے بچے شیاطین گزرتے ہیں، اس طرح کے معاملات. اصل میں جب فرشتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، فرشتے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ہم فرائض کو چھوڑ کر نحوست کی طرف جلدی جاتے ہیں. نیگیٹیوٹی ہماری عوام کے اندر زیادہ آ چکی ہے، میں نے جیسے عرض کی نا، تو اس طرف ہمارے ذہن زیادہ ہیں. چپکلی آ گئی تو اب چپکلی آ گئی تو یہ کوئی چیز ہے. میرے بھائی اگر یہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، مومن کے لیے درس عبرت ہے ہر چیز. آپ یہ عبرت حاصل کر لیجیے کہ اگر چپکلی یہاں آ گئی تو اس کی نحوست ہے یا نہیں ہے، اگر قبر میں آ گئی تو کیا کریں گے. اچھا، وہ چپکلی کا آپ نے پوچھا، مارنے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مارنے کے حوالے سے دیکھیں، کسی جان کو مارنا شرعاً منع ہے. کچھ ایسی احادیث میں ذکر ہے کہ پہلے بار میں مار دیا 100 شہیدوں کا ثواب. تو کچھ احادیث ہوتی ہیں جو موضوع ہوتی ہیں، مگر وہ کتب میں درج ہو چکی ہیں، اس پر کلام نہیں ہو سکتا. اور وہ اسی لیے درج ہوئی ہیں کہ ایک کتاب ہی قرآن ہے جو لا ریب ہے. باقی جس انسان نے جو کتاب لکھی اس میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے. بارش کے پانی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ پہلی بارش کا پانی پیا جائے بیماریاں نہیں ہوتی. دیکھیں اس کے وقت پہلی بارش کا پانی پئیں گے بیماریاں دور ہوں گی تو پھر کوئی شخص بیمار ہی نہ ہوتا. اور جس بیماری کے متعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے احادیث میں ارشاد فرمایا وہ کس وقت کی بارش ہے اور ویدر کیسا تھا. ایک واقعہ ہے، اس کا نزول ہے، تو ہم اس کے حکم کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کو کہیں نہ کہیں اپنے مفاد کے لیے چسپاں کر لیتے ہیں. تو اب بارش کا پانی اگر کراچی والے پہلی بارش کا پانی پئیں گے تو جتنا فضا میں کیمیکل ہے وہ سب آئے گا پانی میں اور وہ آپ نوش فرمائیں گے، بجائے شفا کے آپ مزید عذاب کا شکار ہو جائیں گے. اور پھر ہوگا کیا کہ آپ خدا سے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے. تو میں خوبصورت ساری چیزیں پوچھ رہے اسی لیے کہ جو چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں نا، جو اتری ہوئی ہیں، جو انہوں نے ذہن بنایا وہ سارے باہر نکلے. جی بالکل شبیر بھائی، یہ بہت گفتگو ہونی بھی چاہیے اور ہمارے موضوعات بھی یہی ہونے چاہیے. خطباء کے ائمہ کے اپنے مشائخ کے خانقاہوں میں یہی موضوع ہونے چاہیے تاکہ ان کی عوام کو، ان کے پاس آنے والی پبلک کو اویئرنیس مل سکے اور وہ دین کے قریب آ سکے. علامہ صاحب سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے جانے سے پہلے غلام اویس صاحب سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے. زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے. وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے. وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے. اور سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے، سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. وہ جانتے ہیں میرے دل کا معاملہ کیا ہے.
اور وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، ارے وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، اور نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، کیونکہ بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، کہ سانس بعد میں نکلے نبی کا نام آئے زبان سے، کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے۔ مشکلات صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مفتی غلام غوث صاحب نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی ہماری خرافات کے حوالے سے، جو لوگ کچھ معاشرتی چیزیں ہیں جس کو لوگوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے، کچھ چیزوں پہ تو ہم نے تبصرہ کیا، کچھ پہ جو ہے نا آپ سے گفتگو کرنے چاہیں گے کہ معاشرے میں جو چیزیں لوگ دین سمجھتے ہیں اور جو چیزیں دین ہیں اس کو در حقیقت نہیں سمجھ پاتے، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شبیر بھائی، پہلے تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے، یعنی شریعت کی صورت میں جو کچھ لے کر آئے، اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر لازم و ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ عمل کرنا اسلام ہے یا شریعت ہے، اس کی نفی کی جائے گی، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ کوئی بھی بات ہمارے معاشرے میں چل رہی ہو تو سب سے پہلے اس بات کو ہم قرآن اور حدیث پر پیش کریں گے کہ آیا یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر مطابق ہو تو ہمیں اسے لینا چاہیے اور لینی بھی چاہیے اس چیز کو، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کے مخالف جا رہی ہے تو پھر اس چیز سے بچنا چاہیے۔ پھر وہ توہم پرستی ہے، پھر ہماری عوام اس میں خود پڑی ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گھر میں خالی کینچی کو چلا لیا گیا تو گھر میں پھڈے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عقل میں نہ آنے والی ہے۔ ہاں صحیح بات۔ اگر خالی کینچی کو ہم چلا لیں گھر میں پھڈے ہو جائے تو اس کا مطلب پھر نائی کی دکان پر جو کینچی چلتی رہتی ہے گھر میں تو جھگڑے ہوں گے، پھر وہاں تو تلواریں نکلنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری عقل بھی قبول نہیں کر رہی ہے۔ اور اسلام اور شریعت جو ہے وہ ہماری عقل کے بالکل قریب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عقل کے قریب نہیں ہے یا عقل سے ماورا وہ شریعت نہیں ہے، بلکہ عقل اس کو قبول کرتی ہے، عقل مانتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا اور علم کو چھوڑ دیا اور علماء سے رابطے کو چھوڑ دیا تو پھر ایسی باتیں جنم لیتی ہیں۔ جب ایسی باتیں جنم لیتی ہیں تو پھر ہم خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں، ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ عمل کرو گے تو آپ کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ یا اگر گھر میں جھاڑو دے دو گے مغرب کے بعد یا رات میں جھاڑو دو گے تو تمہارے رزق میں بے برکتی ہو جائے گی۔ تو اگر رزق میں بے برکتی ہونا اس جھاڑو کا کمال ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یورپ کنٹریز میں رات کو ہی جھاڑو دیا جاتے ہیں، روڈ صاف کیے جاتے ہیں، تو وہاں تو غربت ہی غربت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کار فرما ہے، وہی اثر پیدا فرمانے والی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو رزق میں برکت ہوگی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو اس رزق میں برکت نہیں ہو سکتی، بے برکتی ہی رہے گی۔
بے شک۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، یہ ہماری اپنے شامت اعمال کی بنا پر ایسے کام ہوتی ہیں کہ رزق میں بے برکتی ہو جانا، گھر میں پھڈے ہو جانا، فساد ہو جانا، یہ سارے ہمارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے برے اعمال کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم کسی نہ کسی چیز پر اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ ایسا کام کیا تھا نا، دیکھو میرے ساتھ ایسا ہو گیا، حالانکہ وہ ہم نے جو برا عمل کیا ہوتا ہے وہ برے عمل کی نحوست ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس نحوست کی بنا پر ہمارے رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، یا ہمارے گھر میں فساد ہو جاتا ہے، یا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں علم سیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اب ہمارے پاس موبائل ہم یوز کرتے ہیں، اپنی فون بک کے اندر ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو رکھا ہوتا ہے، کسی کارپینٹر کا نمبر بھی ہے، کسی الیکٹرک، وہ ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے، لیکن کسی عالم دین کا نمبر ہمارے فون بک میں نہیں ہوگا۔ اگر عالم دین کا نمبر کہیں سے آ بھی جائے گا تو ہم دیکھ کر اسے ڈیلیٹ کر دیں گے، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علامہ صاحب جو ہے نا مجھ پر تبلیغ کرنے لگ جائے اور مجھے نماز کی دعوت دیں کہ نماز کی طرف آ جاؤ، نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ مطلب ڈر ہے کہ اچھے اعمال پہ نہ لگا دیں۔ بالکل، ہمیں علماء کرام سے جڑنا چاہیے، ان سے رابطہ مضبوط کرنا چاہیے، قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، حدیث سے جب رابطہ مضبوط کریں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر جب ہم غور و تفکر کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگیوں میں چینج آئے گا، ایسی توہم پرستیوں سے پھر ہم باہر نکلیں گے۔ روزمرہ کی زندگی میں، علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کہ روزمرہ کی زندگی میں اعمال کے حوالے سے نماز ہے اور باقی معاملات ہیں، لوگ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو ٹوپی سر پہ نہیں ہوتی، اور مطلب اس کی کوئی تواضع نہیں کرتے نماز کی، یہ دیکھا گیا اکثر۔ اور اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان ہیں وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو کپڑا اوپر ہو جاتا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے، کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، انہیں تو اپنے معاملات پر ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اس کے ہاتھ آگے کیا بھیج رہے ہیں اور وہ خود آگے کون سا قرض بھیج رہا ہے۔ اب انسان اللہ کو قرض نہیں دے سکتا، مگر اللہ نے مثال سمجھانے کے لیے، ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس مخلوق کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جیسے ہم کسی قرض دے دیتے ہیں اور پھر لے لیتے ہیں، اسی طریقے سے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ اصل مسئلہ اس وقت امت میں یہ بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے کہ لوگ اس وقت دین سے دور ہیں، مطلب معاشرتی چیزوں پہ بڑا فوکس ہے اور جو اصل ہے اس کی توازن نہیں ہے۔ اور ہماری بدنصیبی یہ کہ ہمارے خطباء، واعظین، مقررین کا ہر ایک کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، وہ اس ٹرینڈ سے ہٹنے کو نہیں ہے، امت کی اصلاح کرنے پر کم ہے، اور ایک دوسرے کو خرافات پھیلا رہے ہیں۔ جی، خرافات، فتنے پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت میں انوالو ہیں، اور اسلام سے باہر کرنے میں زور لگا ہوا ہے، جس کا فائدہ پھر لبرلزم اٹھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھیں علماء یہ کر رہے ہیں، مشائخ یہ کر رہے ہیں، ہمیں حق بجانب ہونا چاہیے۔ جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب فاطمہ بنت اسد کا معاملہ آیا تو فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو سب سے پہلے خود پر امپلیمنٹ کیا ہے، جو خود کے لیے ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں پھر کچھ خرابیاں یہ پیدا ہوئیں، ان خرابیوں کا فائدہ عوام نے جو قریب اور جوار میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک آدھ بات دیکھ لی اور اس کو لے کے دین سے ہی دور ہو گئے۔ آپ دیکھیے دین کا ہر ایک، جہاں علماء خدمت انجام دے رہے ہیں وہاں اتنا ہی سیکھنا دین ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں ارشاد فرمایا، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، کہ دین کا سیکھنا ہر عالم پر فرض ہے، ایسا فرمان ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اب فرض ہے، اب اگر کسی عالم نے وہ فرض پورا کر لیا ہے تو اس کی جان نہ کھانے لگ جائیں، وہ بھی بشر ہے، اس سے بھی نیچ اوچ ہو سکتی ہے، معاملات میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، مجبور ہو سکتا ہے، کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس کو لے کر دین سے دوری کو اختیار کر لینا یا دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یا واویلا کرنا، یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ اتنے ہی مسلمان آپ ہیں اور اتنا ہی نبی کا فرمان آپ پر بھی لاگو ہے جتنا کہ علامہ صاحب پر ہے۔ تو یہ خرافات جو پیدا ہونے شروع ہو گئی ہیں ہمارے اندر، جو ہم دین سے دور ہونے لگ گئے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے۔ اس وقت تو ایسا ہو گیا ہے کہ جو مقررین ہیں جو بیان کر رہے ہیں
وہ یہ میسج دے رہے ہیں، بسا اوقات دیکھا یہ جا رہا ہے کہ صرف مجھے مانو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو. I am مطلب right ایک there. عجیب ہی ٹرین چل گیا ہے، میں کسی فرقے سے نہیں ہوں، مجھے مانو. ایک الگ عجیب بات ہے وہی. جی 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 مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو خطبہ حضرات ہوتے ہیں، جو مقررین ہوتے ہیں، جب وہ دوسروں کی کتابیں پڑھ کر، صرف کتابیں پڑھ کر، عام جو مارکیٹس کے اندر ہوتے ہیں وہ کتابیں پڑھ کر جب بیان کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے مانو. جب وہ قرآن اور حدیث کا صحیح طریقے سے خود مطالعہ کر کے آئیں گے نا، تو پھر آگے سامنے عوام کو وہ اچھا میسیج دے سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کے قریب کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خطبہ حضرات بیانات تو ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں میں چینجنگ کیوں نہیں آ رہی؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ جب ہم بیان کر بدلاؤ نہیں آ رہا، بدلاؤ نہیں آ رہا، جب ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو پھر ہم میں کمی ہے، ہم عمل کر کے دکھا نہیں رہے، ہمارا عمل جو ہے ہمارے کہنے کے مطابق نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں، تو جو ہم بات سامنے والے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو ہم خود عمل نہیں کر رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل پہلے کیا ہے اور بعد میں لوگوں کو ترغیب دی ہے. 40 سال نبی چینی کا میٹھے کا ایک واقعہ ہے، اسی طرح یہ ہے نا کہ جو ایک عورت آتی ہے کہتی ہے کہ وہ میٹھا نہیں چھوڑا. جی ہاں، وہ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آتی ہے کہ حضور یہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ شکر نہیں چھوڑتا، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے. تو حضور نے کہا کہ اچھا آپ ایسے کریں کہ آپ 3 دن بعد میرے پاس آئیے گا. 3 دن تک حضور حضرت بھی بہت وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ بھی بہت میٹھا کھاتے تھے، اچھا لگتا تھا ان کو. تو 3 دن تک انہوں نے میٹھا چھوڑ دیا. تو وہ عورت دوبارہ اپنے بچے کو لے کر آئی، کہا کہ حضور یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ ان کو منع کریں. تو حضرت نے منع کہا کہ بیٹا چینی زیادہ نہیں کھاتے، میٹھا زیادہ نہیں کھاتے. تو وہ عورت کو بڑا تعجب ہوا. عورت کہنے لگی کہ حضور 3 دن پہلے آپ کے پاس آئی تھی تو یہ بات اس ٹائم بھی بول سکتے تھے. تو کہا کہ اس ٹائم میں اس لیے نہیں کہا کہ مجھے بھی چینی اور میٹھا کھانا پسند تھا، تو میں نے خود عمل نہیں کیا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال اعلان نبوت نہیں کیا. سبحان اللہ. 40 سال تک کافروں کے درمیان رہتے ہوئے آپ صادق اور امین کا لقب پا لیتے ہیں. ناظرین، بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے بتائی کہ واقعی قرآن کے اندر بھی آیات ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والوں کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے.